नाज़रीन, गजा पर एयर स्ट्राइक करके इसराइल ने मुआहदे को खतरे के अंदर डाल दिया है और उसकी इंटेंशंस वाज़ेह हुई हैं कि वो इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके साथ ही पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो हाई अलर्ट के ऊपर चला गया है। पूरे खित्ते का जो अमन है वो इस वक्त खतरे के अंदर जा चुका है। अब सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मिस्र से आज एक और खबर सामने आ रही है। मिस्र में जो सिनाई का इलाका है, हजारों टैंक्स, जी हाँ रिपीट, हजारों टैंक्स की हम बात कर रहे हैं, वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं सिनाई के अंदर। इसके अलावा जो मिस्री नेवी है वो भी हरकत में आ चुकी है। मिस्र एक खामोशी के साथ एक बड़ी जंग की जो है वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि देखें जिस तरह से इजराइल का जुल्म नहीं रोका गया, अब वो बढ़ते बढ़ते अब एक एक मुल्क जो है वो उसका हिस्सा बनेगा। हम पहले दिन से आपको कहते रहे कि गजा का मामला सिर्फ गजा का नहीं है, ये बाकियों को भी इंपैक्ट करेगा। तो अब इजराइल जब इस सीज फायर, इतना जुल्म करने के बाद भी इस सीज फायर को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको तोड़ने के लिए उसने एयर स्ट्राइक्स भी कर दी हैं और डिस्प्लेस करने की बात की जा रही है। तो मिस्र एक बड़ी जंग और हजारों टैंक्स, यानी आज तो वीडियो सबूत और तस्वीर भी सामने आ रही है सिनाई से कि वहां पर किस लेवल की जो तैयारी है वो हो रही है। ट्रंप की जानिब से एक बार फिर थ्रेट किया गया है फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के हवाले से। फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के हवाले से एक बार फिर थ्रेट किया गया है ट्रंप की जानिब से। और वेस्ट बैंक के अंदर मजीद फोर्सेस इसराइल ने भेजी हैं। एक बड़ी लड़ाई वहां पर वो एक्सपैंड हो रही है। वेस्ट बैंक के अंदर जो लड़ाई है, जो एग्रेशन है इसराइल का, वो एक्सपैंड होता चला जा रहा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू जो है वो मुआहिदा तोड़ने जा रहा है और इजरायली मीडिया की आज की रिपोर्ट ये बता रही है, उन्होंने कहा है कि 2025 का जो ये साल है ये लड़ाई का साल है। इसमें भी कोई मुआहिदा जारी नहीं रहेगा, बल्कि जैसे पिछले हम 1.5 साल से लड़ाई देख रहे हैं, तो ये साल जो है ये थ्रू आउट द ईयर लड़ाई जारी रहेगी, बल्कि कोई सीज फायर नहीं होगा। तो अब ये रियल चैलेंज है फॉर द अरब वर्ल्ड, फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि वो इस एग्रीमेंट के ऊपर इजराइल से अमल दरामद करवाते हैं या नहीं। और चूंकि यहां से मामला फैलेगा तो फिर ये पूरी वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, आज अक्टूबर 7 की एक जो रिपोर्ट है वो खुद इजरायली जो इंस्टीट्यूशंस है वहां से जारी हुई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। क्या हुआ अक्टूबर 7 को, कैसे रेजिस्टेंस के जो हजारों रॉकेट्स हैं उन्होंने पूरी तरह से भुरकस निकाल दिया इजराइल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। कैसे इजराइल की जो गुलानी ब्रिगेड, जो सबसे टॉप ऑफ द ब्रिगेड है, वो कैसे छुपती फिर रही थी। रेजिस्टेंस फाइटर्स उसके पीछे पीछे थे, गुलानी ब्रिगेड छुपती फिर रही थी। तो आज वो रिपोर्ट भी सामने आई है, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, जो फलस्तीनी रियासत तक पहुंचना है ना, ये कई स्टेजेस के अंदर है। और अभी जो वहां पर बात हो रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, और जो फलस्तीनी एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट वो जो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आखिरी स्टेज होगी इस कॉन्फ्लिक्ट की, इस जंग की, वो ग्लोबल स्टेज होगी। यानी लड़ाई तो गजा से शुरू हुई, लेकिन गजा से जाते जाते हमने देखा ये हूतीस तक फैल चुकी है, लेबनान, शाम, इराक, ये। लेकिन जो आखिरी स्टेज है वो ग्लोबल स्टेज होने जा रही है। अगर आप याह्या सिंवार के अल्फाज याद करें तो याह्या सिंवार ने कहा था कि अगर दुनिया हमें फलस्तीनी रियासत देने के लिए बजरिया मुज़ाकरात अगर राजी नहीं है, अगर इसके ऊपर आमादा नहीं हो, दो ही ऑप्शन है, या तो फिर फलस्तीनी रियासत हमें बजरिया मुज़ाकरात दे दी जाए। अगर ये बजरिया मुज़ाकरात हमें नहीं देते तो फिर हम एक ऐसी जंग करने जा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड ये मैं बात कर रहा हूं, याह्या सिंवार के अल्फाज है, जो पूरे प्लेनेट को अपने लिपेट के अंदर ले लेगी। रीजन की बात नहीं हो रही, पूरे अर्थ प्लेनेट को अपनी लिपेट के अंदर ले लेगी। हम फिर एक ऐसी जंग करने जा रहे हैं और हमने पिछले 15 महीनों के अंदर सारी दुनिया ने देख लिया है कि यह बात पॉसिबल भी है। यानी ये एक ऐसा हसास मसला है जो पूरी दुनिया को इंपैक्ट करता है। यानी इस वक्त बर आज़म अफ्रीका में मुख्तलिफ जंगें हो रही हैं, मुख्तलिफ सिविल वॉर्स भी हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों की आपस में जंगें होती हैं। जैसे अभी कोविड के दिनों में आर्मीनिया अजरबैजान की जंग हुई, आप में से बहुत सारों को पता भी नहीं होगा कि ये 2 स्टेट्स की लड़ाई हुई है। तो दुनिया में जंगें होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन सारी दुनिया पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन आपने फलस्तीन का मामला ऐसा देखा है कि पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ा है। वो वहां चाहे अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हो या यूरोप की हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी मुल्क हो, तमाम के तमाम अंडर इंपैक्ट आए हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो ये मसला दुनिया के कोने कोने और घर घर तक पहुंचा हुआ है। वहां पर डिबेट्स होती हैं, लोग देख रहे हैं, एहसास नदामत के अंदर है कि गजा के लोगों के साथ क्या हुआ है। एक पूरी जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो किस तरह एक रिव्यू से गुजर रही है, वो भी हमने आपके सामने रखा। तो यानी ये एक ऐसा मसला है जो वाकईतन एक ग्लोबल उसके ऊपर जा सकता है। तो जो अगली स्टेज आने जा रही है ना,
یعنی اب جو دوبارہ اسرائیل جو لڑائی شروع کرنے جا رہا ہے، یا تو ناظرین یہ وہ گلوبل سٹیج ہے، اور گلوبل سٹیج جو ہوگی وہ آخری سٹیج ہوگی فلسطینی ریاست کے لیے، یا تو اگلی ابھی جو سٹیج شروع ہونے جا رہی ہے یہ گلوبل سٹیج ہے، یا پھر اس سے جو اگلی سٹیج ہوگی وہ گلوبل سٹیج ہوگی۔ کیونکہ ایک بنیادی بات نوٹ کریں، ابھی اس لڑائی کے اندر ایک بھی ریاست اسرائیل کے ساتھ نہیں ٹکرائی ہے۔ یہ جو بھی لڑے ہیں، حزب اللہ آرگنائزیشن، حماس آرگنائزیشن، ہوتیز، ان کے پاس پورا یمن نہیں ہے، عراق، وہاں سے مختلف جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، ایک بھی ریاست ابھی تک اسرائیل سے نہیں ٹکرائی ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات نوٹ کریں، جو ہی ایک ریاست، چاہے وہ لیبنان کی ہو، چاہے وہ مصر کی ہو، چاہے وہ جارڈن کی ہو، کوئی بھی ریاست ہو، جس دن وہ اسرائیل کے ساتھ ٹکرا گئی، یہ معاملہ جو ہے وہ کوئکلی ایک گلوبل کانفلکٹ بن جائے گا۔ یہ ریاستوں کی جب لڑائی شروع ہوگی، ابھی تک ریاستوں کی لڑائی نہیں ہوئی ہے، تو اگلی جو سٹیج اس وقت جو وہاں مڈل ایسٹ سے خبریں آ رہی ہیں کہ گلوبل سٹیج کی طرف ہم بیسیکلی بڑھ رہے ہیں، اور وہ فلسطینی ریاست تک پہنچنے کے لیے آخری سٹیج ہوگی۔ اچھا، اب ناظرین اس وقت میں اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے، نتن یاہو جو ہے، وہ معاہدہ توڑنے کے لیے کس طرح سے پر تول رہا ہے۔ نتن یاہو کے سروائیول کے لیے جنگ ضروری ہے، 1 سال رہ گیا الیکشنز کے اندر، اور 1 سیٹ کے اوپر اس کی گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے۔ 1 سال بیٹھ کر نتن یاہو کیا کرے گا؟ تو ویسے بھی اسرائیل نے جن تنظیموں کو ختم کرنے کے لیے، جس ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے جنگ شروع کی، وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور جو ضرب اسرائیل کو لگ چکی ہے یہ ٹریگر کرتی رہے گی آنے والے مہینوں اور سالوں میں اسرائیل کی مزید ڈیفیٹ کو۔ وہ ایبسولوٹ وکٹری کے چکر میں اب دوبارہ جو ہے وہ جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں اور معاہدہ توڑنے جا رہے ہیں۔ ہیرٹس جو اسرائیل کا سب سے بڑا میڈیا ہے، اس کی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نیا ملٹری چیف نتن یاہو کی جانب سے لایا گیا ہے، یہ نتن یاہو کا بہت ہی خاص بندہ ہے، اور اس کو لایا ہی اس لیے گیا ہے معاہدہ توڑنے کے لیے، اور پہلا جو فیز ہے وہ بھی مکمل نہیں ہونے جا رہا ہے۔ پہلے فیز کے درمیان ہی یا اس کے فوری ختم ہوتے ہی ساتھ ہی یہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اپوائنٹنگ دا رون ڈرمر ٹو مینج دا پولیٹیکل پارٹ آف دا ڈیل will facilitate the obstruction of the second stage۔ یعنی یہ جو بندہ لایا گیا ہے، یہ لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ دوسرے فیز تک پہنچا ہی نہ جائے، اس کو obstruct کیا جائے، اس میں رکاوٹ ڈالی جائے، دوسرے فیز سے پہلے ہی لڑائی جو ہے وہ شروع کی جائے۔ ہیرٹس کی دوسری رپورٹ، the goal of the meeting with Trump is to make efforts to obtain an American pledge to end Hamas۔ اب اسرائیل کی جانب سے اس طرح کی ایفرٹس کرنا، سب سے پہلے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کے لیے اس وقت افورڈیبل، کیا اس سے پہلے بھی اسرائیل ایسی ہی ایفرٹس کرتا تھا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ نتن یاہو کو کب ایسا کہنا پڑا، یہ اسرائیل کو کب ایسا کہنا پڑا کہ یہ امریکہ کا امتحان ہے؟ یعنی اس وقت یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ کے لیے یہ جنگ دوبارہ سے یہاں پر شروع کروانا افورڈیبل نہیں ہے۔ جب $1 ٹریلین سعودی عربیہ انویسٹ کرنے جا رہا ہے، جب بلینز آف ڈالرز UAE امریکہ میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے، تو ان کا بھی تو ایک انفلوئنس ہے، تو کیا امریکہ اسی مڈل ایسٹ میں جنگ چھیڑے گا؟ ٹھیک ہے، اور اگر جنگ چھیڑے گا تو چائنا اس میں سے اور فائدہ اٹھائے گا، یہ انویسٹمنٹس نہیں آئیں گی بلکہ یہ شفٹ ہوں گی ٹورڈز چائنا۔ آلریڈی وہ سوچ رہے ہیں، وہ جو ڈیپ سیک اور سارا معاملہ چل رہا ہے، تو $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ سعودی عربیہ سے آ رہی ہے، تو میٹر کرتا ہے نا، آپ وہاں پر جنگ چھیڑ دیں گے تو انویسٹمنٹس کیسے آئیں گی؟ اس لیے امریکہ کے لیے اور باقی بہت سارے فیکٹرز ہیں، فی الحال افورڈیبل نہیں ہے یہ جنگ شروع کروانا دوبارہ سے۔ لیکن ہیرڈ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سارا زور اس وقت اسرائیلی لابی لگا رہی ہے ٹو پلیج حماس اینڈ، یہ امریکہ سے وعدہ لینا ہے کہ وہ کھڑا ہو، جو بھی صورتحال ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو اور جنگ جو ہے وہ شروع کروائے۔ اب ہم ناظرین یہ جانتے ہیں کہ ٹرمپ ہر حد تک اسرائیل کے ساتھ جائے گا اور کوئی بھی حربہ آزمائے گا، کچھ بھی کرے گا، جنگ کے لیے وہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر وہ راضی ہوتا ہے تو ہم بہت سارے فیکٹرز آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتی اور اس میں پھر وہ منہ کی کھائے گا۔ تو اس وقت ذرا دیکھیے، نیو اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے چیلنجز اسٹل لائی اہیڈ اینڈ 2025 will remain a year of fighting۔ یہ ہم نیو اسرائیلی آرمی چیف کا بیان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ 2025 کا جو سال ہے جس میں معاہدہ چلنا تھا، ایگریمنٹ میں تو یہی اسرائیل نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں، تو یہ تو معاہدہ چلنا تھا، لیکن نیا چیف کہہ رہا ہے کہ یہ 2025 جو ہے وہ ایئر آف فائٹنگ ہے۔ تو ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ٹرمپ کی نئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی ہے۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے if Jordan and Egypt refuses to accept the people of Gaza I suggest simply send them to the West Bank۔ اگر جارڈن اور مصر نہیں لیتے غزہ کے لوگوں کو تو پھر غزہ کے لوگوں کو جو ہے وہ ویسٹ بینک بھیج دیا جائے۔ بھائی کیوں بھیج دیا جائے؟ آپ کا کیا اختیار ہے؟
زمین ان کی ہے, کس اختیار کے ساتھ آپ ان کو کہہ رہے ہیں بھئی کوئی ریزن, کوئی جواز, آپ کا کیا اختیار ہے ان کے اوپر؟ تو بات نظر صرف یہ ہے کہ کیا اس سوچ کے ساتھ امن ہوگا؟ جن کی سوچ ہی یہ ہے, تو کیا یہ اس سوچ کے ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی پائیدار امن لے کر آئیں گے؟ یہ آپ کو خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. مڈل ایسٹ اتنا کمپلیکس ریجن ہے اور ٹرمپ کو پوری سمجھ ہی نہیں ہے. جیسے مڈل ایسٹ میں یہ اب ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس کو مڈل ایسٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں, اگر مڈل ایسٹ کے لوگ اتنے ہی برے ہیں تو پھر یہ اسرائیلیوں کو یہاں پر لا کر آباد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ادھر ہی رکھتے نا جہاں پر وہ پہلے تھے. اگر یہ ریجن اتنا ہی برا ہے, یہاں کے لوگ اگر اتنے ہی برے ہیں, تو یہاں آنے کی تمہیں ضرورت کیا تھی؟ رہتے وہیں پر. آج کل جیسے ایران نے کہا ہے کہ گرین لینڈ بھیج دیا جائے ان کو, تو وہاں پر رہیں جا کر. اتنے برے لوگوں کے درمیان تمہیں آنے کی جو ہے وہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اچھا اسی درمیان ازین جو یو ایس چیف ہے اس کی کال ہوئی ہے اسرائیل کے چیف کے ساتھ. یو ایس چیف کی کال ہوئی ہے اور کیا ڈسکس ہوا ہے ذرا دیکھیے. وی کنٹینیو ٹو کوآرڈینیٹ ود اسرائیل to improve regional security, protect US forces in the Middle East and secure the West Bank. یہ اعلامیہ سامنے آ رہا ہے, secure the West Bank. ویسٹ بینک سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر چاہے یہ لڑتے رہتے ہیں, لیکن پیچھے یہ ایک ہی ہے. ان کی ایجنسیز آپس میں کوارڈینیشنز کر رہی ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے, انسٹیٹیوشنز آپس میں رابطے میں ہیں, ریسورسز استعمال کیے جا رہے ہیں. امریکی, برطانوی, یہ ساری ان کی انٹیلیجنس جو ادارے ہیں وہ پوری طرح سے اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. ان کی جو کمپنیز ہیں وہ پوری طرح سے اسرائیل کی مدد کر رہی ہیں. تو ویسٹ بینک میں جو کچھ ہو رہا ہے, امریکہ کی پوری گرین لائٹ شاید وہاں پر ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک بھی ہمارا ڈسکس ہوا ہے. اب اسی درمیان آج جو یونائٹڈ نیشن کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس تناظر کے اندر دیکھیے, اسرائیل وانٹس ٹو ڈیپورٹ پیلسٹینینز. کوئی صلح نامہ, کوئی معاہدہ نہیں چلے گا. اسرائیل کا مقصد ہی فلسطینیوں کو ڈیپورٹ کرنا ہے. اینڈ وی آر شاکڈ, یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے, by the lack of Arab countries intervention in the Palestinian issue. تو عربوں نے جو کچھ کیا ہے نا, دنیا بھی اس کے اوپر حیران ہے. دنیا بھی اس بیہیویئر کے اوپر حیران ہے کہ ادھر فلسطینیوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے کوئی انٹرونشن نہیں کی. حالانکہ جیسا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ عرب حکمران فلسطینیوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ کچھ کرے نا. ایسا کبھی ہوا؟ تو دنیا بھی حیران ہے کہ یہ عربوں نے یہاں پر مداخلت کیوں نہیں کی. اور ایک تو ان کا فرض بنتا تھا, ان کی ریلیجیس ڈیوٹی تھی. اچھا میں کہتا ہوں چلے آپ ریلیجیس ڈیوٹی کو بھی چھوڑیں, اس کو سائیڈ کے اوپر رکھ دیں. او بھائی یہ ان کی ریاستوں کے لیے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھا اور تھریٹ ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو کرنا ہے کرو. او بھائی کیسے یہ فلسطینیوں سے اپنے آپ کو کیسے ڈیٹیچ کر سکتے ہیں کہ مسئلہ جو گلوبل لیول کا ہے پوری دنیا کو امپیکٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں پہلی بار یورپ میں الیکشنز کے اوپر اثرات پڑے ہیں. وہ حکومتیں جنہوں نے غزہ میں یہ سارا سپورٹ کیا, ان کا حشر نشر کیا ہوا ہے, وہاں اثرات پڑے ہیں یورپ میں. آپ فلسطینیوں کو کیسے ڈیٹیچ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ڈائریکٹ نیشنل سیکورٹی تھریٹ. مثال کے طور پہ ابھی آپ ویسٹ بینک کے اندر دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے. اگر ویسٹ بینک کے فلسطینیوں کو وہ ڈسپلیس کرتے ہیں جارڈن میں, تو جارڈن ڈسٹیبلائز ہوا. جارڈن ڈسٹیبلائز ہوا تو سعودی عربیہ کے اوپر اثر پڑا. سعودی عربیہ کے اوپر اثر پڑا تو پیچھے مڈل ایسٹ میں بچا کیا ہے؟ سیم سینیریو آپ مصر کے اوپر اپلائی کریں. تو یہ انتہائی چائلڈش بیہیویئر تھا, ان لاجیکل, ان پریکٹیکل بیہیویئر تھا کہ فلسطینیوں سے ہم ڈیٹیچ ہیں, ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے, ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. او بھائی کیسے لینا دینا نہیں ہے؟ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھا. اب بھی اگر یہ انٹرونشن نہیں کرتے تو یہ مسئلہ ان تک پھیل رہا ہے. اور یہاں پر چونکہ اس طرح سے مطلب جمہوریت نہیں ہے, پروٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں, تو آپ وہ پبلک کا جو رمز ہے وہ بھی نہیں دیکھ سکتے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سرویز میں کیسے عوام کا جو غصہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈائریکٹ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ. تو دنیا بھی مطلب دنیا کی ان کے کوئی پھر قدر نہیں ہے, کوئی عظمت نہیں ہے کہ مطلب اتنی بزدلی اس طرح سے تم پیچھے ڈر کے بیٹھے ہوئے کہ اسرائیل تمہیں پتہ نہیں کیا کھا جائے گا. اگر فلسطینی اس طرح سے فرعون کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں تو تم نے سیز فائر کے لیے بھی تم ڈائریکٹ مداخلت نہیں کی. وہ رفح انہوں نے بند کر لیا تو تم چپ کر کے بیٹھے رہے. انہوں نے خوراک بند کر لی. مطلب دنیا کا سب سے بڑا سانحہ ہو رہا ہے, خوراک بند ہے, پانی بند ہے آج کی 21ویں صدی میں, اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہ اس سے ڈیٹیچ ہو سکتے ہیں. اور دنیا اب دیکھ رہا ہے ان کی عظمت کیا ہے دنیا میں. دنیا کو ایک بزدلی کے انداز کے اندر ان کو دیکھ رہی, کوئی ان کی ڈگنیٹی نہیں ہو رہی ہے, ان کی پرائیڈ نہیں ہو رہی ہے, یا ان کی طاقت کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ ڈکلائن ہو رہا ہے اس طرح پیچھے بیٹھنے سے. ابھی رفح سے خبر ہے کہ رفح میں جو فلسطینی جا رہے ہیں ان کو واپس نہیں آنے دے رہا اسرائیل. اسرائیل ریسٹرکٹ ریٹرن آف پیلسٹینینز ٹو غازہ تھرو رفح. یہ عجیب و غریب حرکتیں ہیں جو جاری رہیں گی.
اچھا اب ویسٹ بینک کے اندر مزید اسرائیل نے جو ہے فوج بھیجی ہے، ویسٹ بینک کے اندر مزید فوج بھیجی ہے، وہاں پر یہ ایکسپینشن ہو رہی ہے، 100 سے زیادہ بلڈنگ ڈیمولش کر دی گئی ہیں اور فلسطینیوں کو وہاں پر مہاجر بنایا جا رہا ہے اور وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ بیٹھے رہیں چپ کر کے، اب جارڈن بیٹھا رہے کہ نہیں یہ تو ویسٹ بینک کا معاملہ ہے ہمارا۔ او بھائی کیسے ان کا معاملہ ہے تمہارا معاملہ نہیں ہے؟ یہ بے وقوفانہ پالیسی ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ جو مصر سے خبر آ رہی ہے وہاں پر جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، ہزاروں ٹینکس، جی ہاں ہزاروں ٹینکس وہاں پر ڈپلائے کیے جا رہے ہیں سینائی میں، اور وہ جو آج تصاویر بھی آئی ہیں، ویڈیوز بھی آئی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ورلڈ وار کی تیاری ہو رہی ہو۔ تو مصر کا تو معاہدہ ہے اسرائیل کے ساتھ، پھر یہ جنگ کی تیاری کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے، جو ان کو پہلے دن سے ایکشن لینا چاہیے تھا، جو انہوں نے نہیں لیا، بلکہ مصر نے تو اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ بڑھا دی۔ اب مجھے بتائیے اپنے آپ کو تاریخ میں کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ مصر نے، یہ رپورٹ آ چکی ہے کہ مصر نے ٹریڈ بڑھا دی تھی اسرائیل کے ساتھ، اب جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا نا کہ معاملہ، انہوں نے یہ سوچا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کرے، ہمیں یہ نہ کر چھیڑے۔ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب جناب یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج رپورٹ کے مطابق ذرا دیکھیے ہیڈ لائنز، اسرائیلی انٹیلیجنس آفیشلز وارنز دیٹ something very strange is happening in Egypt in terms of troops movement and training of the entire military including the navy and submarines. باقی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے the Egyptian army has established divisions with thousands of tanks deployed in Sinai, training non-stop for days. non-stop training وہاں پر ہو رہی ہے، 1000 tanks۔ آج وہ ویڈیو ثبوت سامنے آیا۔ Egypt does not seek war but it wants to send a message related to its national security. کسی طور پر مصر جنگ نہیں چاہتا ہے، لیکن وہ یہ تیاری کر رہا ہے جنگ کی اور ساتھ میسج بھیج رہا ہے کہ یہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ میسج ان کو بہت پہلے بھیج دینا چاہیے تھا، اگر یہی فوجیں پہلے ہی رفح کے اوپر جا کر لگائی جاتی۔ ہم آپ کو کہتے رہے کہ یار یہ اسلامی دنیا کے جو فارن منسٹرز ہیں یہ کوئی 15-20 اکٹھے ہو کر رفح پر جا کر ایک پریس کانفرنس تو کر دیں۔ آپ دیکھیں آئرلینڈ کے پرائم منسٹر اور اسپین کے پرائم منسٹر وہ وہاں پر پریس کانفرنس کر کے گئے، ان کا ایک بھی بندہ رفح کے اوپر پریس کانفرنس نہیں کر سکا۔ تو اس کا مطلب آپ نے گرین لائٹ ہی دی ہوئی تھی نا ان کو کہ جاؤ جو کرنا فلسطینیوں کے ساتھ کرو۔ کیا پریشر انہوں نے مجھے بتائیے پٹ کیا ہے؟ ان کے ملکوں سے تو وہ جو ہے آئل پہنچتا رہا ہے اسرائیل کو، وہ آئل جو ان کے ٹینکوں اور اس کے اندر جہازوں میں استعمال ہوا ہے بم گرانے کے لیے۔ تو اب یہ چپ کر کے بیٹھے رہے مجرمانہ خاموشی لے کر، اور اب جناب جو ہے وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ تو معاملہ ڈائریکٹ ہم تک پھیلے گا۔ تو اب جناب یہ بہرحال تیاری کر رہے ہیں۔ اور نتنیاہو کے حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی اس نے مانگی ہے، ٹرمپ سے مانگنے جا رہا ہے۔ نتنیاہو will ask Trump to cancel restrictions imposed by Biden on the export of chips used in artificial intelligence to Israel۔ سارا معاملہ ان چپس کا ہے۔ تو بائیڈن نے کچھ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، وہ نتنیاہو مانگنے جا رہا ہے۔ اسی درمیان بہت سارے رابطے بھی ہو رہے ہیں، جو فرانس اور گریک کے فارن منسٹرز ہیں ان کی قطر کے فارن منسٹر کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ یہ جو مڈل ایسٹ اور یورپ کے رابطے ہو رہے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ یورپ کو آہستہ آہستہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مڈل ایسٹ کا کوئی بھی ملٹری کانفلکٹ ہوگا اس کا اچھا اثر یورپ پر نہیں پڑے گا، برا ہی اثر پڑے گا۔ تو اس لیے وہ بھی کہیں نہ کہیں مداخلت کر رہے ہیں۔ جیسے ٹرمپ کے بیان کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بھائی ٹرمپ کا بیان جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے اور جنگ یورپ کے فائدے میں نہیں ہے، یہ بات ان کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ رابطے اچھے ہیں اور اسرائیل اس سے خوش نہیں ہے۔ اچھا اس کے آگے نظر چلیں تو اکتوبر 7 کی جو رپورٹ ہے وہ آئی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ریزسٹنس نے کیسے اسرائیل کو ڈھیر کیا، دنیا کی ماڈرن ترین ٹیکنالوجی اس کو کیسے ڈھیر کیا، اور یہ ثبوت ہے کہ ریزسٹنس ایسا مزید بھی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ بڑی یہ امپورٹنٹ رپورٹ ہے ریزسٹنس کی پاور کو سمجھنے کے لیے۔ اکتوبر 7 کا جو دن ہے یہ بہت بڑا دن ہے۔ خود بائیڈن نے کہا تھا کہ اکتوبر 7 کی پہلے کی دنیا کچھ اور ہے، اکتوبر 7 کے بعد کی دنیا کچھ اور ہوگی، کبھی پھر وہ اکتوبر 7 سے پہلے والی دنیا واپس نہیں آ سکتی، یعنی دنیا بدل چکی ہے اکتوبر 7 کے بعد۔ اور وہ جیو پالیٹکس جس طرح سے ایمرج کر رہی ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، کیسے الائنسز بدل رہے ہیں، کیسے معاملات ڈیفرنٹ ڈائریکشن کے اندر چل رہے ہیں۔ تو اکتوبر 7 اس ریسنٹ ہسٹری کا بہت بڑا دن ہے۔ نیو اسرائیلی پروب ریویلز میجر فیلئرز ان آئرن ڈوم ڈیفنس آن اکتوبر 7۔ پھر اس میں وہ بتاتے ہیں کہ پہلے ہی گھنٹے کے اندر ریزسٹنس نے 3700 راکٹس، یہ اسرائیل اور امریکہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ایک گھنٹے کے اندر 3700 راکٹس انہوں نے فائر کیے، اور جو اس میں سے 1014 راکٹ صرف 20 منٹس کے اندر فائر ہوئے۔ 20 منٹس میں 1014 راکٹس فائر ہوئے، اور
پھر جیسے جیسے گھنٹے گزرے ملٹیپل آئرن ڈوم بیٹریز رین آؤٹ آف ایمونیشن significantly reducing interception capabilities. آئرن ڈوم کی بیٹریز جو ہیں وہ جو آگے سے راکٹ آتا ہے وہ ساری ختم ہو گئی تھی اور hundreds of direct hit ہوئی in residential neighborhood within the Gaza envelope. Half of the rockets fired from Gaza toward populated areas were not intercepted. کیونکہ وہ آئرن ڈوم مکمل فلاپ ہو گیا، یہ آج رپورٹ آئی ہے. آدھے راکٹس ڈائریکٹلی جا کر ٹکرائے ہیں. پھر کیا ہوا کہ جو نیر اوز کی سیٹلمنٹ تھی، ریزسٹنس نے ایک بھی بلٹ چلائے بغیر اس کے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا، کیونکہ وہاں پر جو اسرائیل کی فوج تھی وہ بھاگ گئی وداؤٹ اے سنگل کلیش اور ایون اے سنگل بلٹ بینگ فائرڈ انسائڈ اٹ. اینڈ جو گولانی بریگیڈ تھی جس کا کام تھا ان ساری سیٹلمنٹس کی حفاظت کرنا، وہ کیا کر رہی تھی؟ ہائیڈنگ ان دا ڈائننگ روم and instead of defending the settlements they were busy saving themselves. وہ ڈائننگ رومز کے اندر جا کر چھپے ہوئے تھے اور سیٹلمنٹس کو بچانے کے بجائے اپنے آپ کو بچانے کے اندر مصروف تھے. یہ آج رپورٹ سامنے آئی ہے. یہ اسرائیل کی جناب ساری پاور ہے. اور پھر کیا ہوا کہ جب فلسطینی ریزسٹنس جو ہے وہ اسرائیلی قیدیوں کو لے کر آ رہے تھے غزہ کی طرف، تو پھر اسرائیلی ایئر فورس نے آ کر اٹیک کیا اور اس ایئر فورس میں زیادہ ان کے اپنے ہی بندے مارے گئے جن کو ریزسٹنس لے کر جا رہی تھی. تو وہ جو 1200 نمبرز آتے ہیں آج پھر اس رپورٹ میں آیا کہ انہوں نے خود ہی اپنے بندوں کو مارا. ریزسٹنس نے آ کر ان کے سویلینز کو نہیں مارا، انہوں نے خود ہی اپنے بندوں کو وہاں پر مارا. آج کی نئی رپورٹ میں یہ پتہ چلا ہے. تو یہ اسرائیل کی پاور جناب ایک نئی رپورٹ کے اندر ایکسپوز ہوئی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دی، اللہ حافظ.